मैं यहाँ स्वागत करती हूँ आपका लाइव इंडिया हर पल में, जहाँ मैं बता दूँ कि मुहर्रम का महीना आ पहुँचा है और आज नौमी है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक ये नया साल की शुरुआत होती है। वहीं हमारे साथ इस वक्त कारी साहब जुड़ चुके हैं। मुहर्रम के विषयों पर कई ऐसी चर्चाएं करेंगे हम इनके साथ जुड़ के कि मुहर्रम किस लिए मनाया जाता है और मुस्लिम समुदाय में मुहर्रम क्यों ज़रूरी होता है। हम सीधे तौर पर इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अपना परिचय दे दीजिए। मैं मोहम्मद आफ्ताब ज़िया कादरी, इमाम ख़तीब मरकज़ी मस्जिद डोंडा रांची, यहीं का इमाम ख़तीब हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। क्या कुछ कहेंगे, नया साल की शुरुआत मुहर्रम से होती है इस्लाम धर्म में कैलेंडर के मुताबिक। मुहर्रम किस लिए मनाया जाता है? दरअसल मुहर्रमुल हराम शरीफ ये इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है और इस महीने से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ख़ुसूसियत के साथ सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, जो कि नवासे रसूल हैं, मुस्तफ़ा की गोद में उन्होंने खेला है और हुजूर ने बताया है कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ और जिसने हुसैन से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया और जिसने मुझसे मोहब्बत किया उसने अल्लाह से मोहब्बत किया। तो मुहर्रमुल हराम शरीफ सबसे पहली चीज़ ये है कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती साल में 12 हैं और उनमें मुहर्रमुल हराम शरीफ एक ऐसा महीना है जिसका बाज़ाब्ता तौर पर ज़िक्र किया गया है और इस महीने से बहुत सारी चीज़ें मुंसलिक है। मिसाल के तौर पे मारका करबला की तारीख़ बड़ी अंदोहनाक, बड़ी कर्बनाक तारीख़ है और इस तारीख़ से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिर्फ़ मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इस तारीख़ से वाकिफ़ हैं। बीच में पूछना चाहूँगी कि मुहर्रम का महीना क्यों मनाया जाता है? ये क्या कुछ संदेश देता है मुहर्रम का महीना? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि मुहर्रम का महीना क्या संदेश देता है। हम एक चीज़ और इसमें जोड़ेंगे कि इस महीने में इमाम हुसैन ने जो किरदार अदा किया, उस किरदार में इमाम हुसैन ने लोगों तक क्या पैगाम पहुँचाया। मारका करबला क्यों हुआ, इसके होने की वजह क्या है? ज़ाहिर सी बात है कि जब भी दो लोगों में आपस में इख्तलाफ होता है तो उसका कुछ ना कुछ मौजू होता होगा, कोई ना कोई बात होती होगी, तभी इख्तलाफ होती है। तो यजीद और इमाम हुसैन के दरमियान इख्तलाफ किस चीज़ का था? यजीद क्या चाहता था और इमाम हुसैन क्या चाहते थे? ये दोनों के फ़र्क को समझना होगा कि यजीद का मुतालबा, उनका डिमांड क्या था इमाम हुसैन से और इमाम हुसैन क्या चाहते थे। तो यजीद का मुतालबा सिर्फ़ इतना था कि साहब मेरे हाथ में हाथ दे दीजिए। हक़ व बातिल का मुकाबला था। ये जंग हक़ व बातिल की थी, ये जंग नफ़रत के ख़िलाफ़ थी, ये जंग जो थी, जो झगड़ा था, ये झगड़ा आपस में जो था, ये समझिए कि जुल्म के ख़िलाफ़ था और इमाम हुसैन ने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ मैदान करबला में बुलंद किया और पूरी दुनिया वालों को पैगाम दिया कि जब भी तुम्हारे सामने जुल्म हो, जुल्म करना और जुल्म सहना ये दोनों गुनाह है। ना आप जुल्म कर सकते हैं, ना जुल्म सह सकते हैं, बल्कि ये कही जाए कि जब भी आपके सामने जुल्म हो तो जुल्म के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाएं। और करबला की धरती से मेरे इमाम ने यही पैगाम दिया कि जुल्म किसी के साथ भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, चाहे वो किसी भी मसलक व मशरब से ताल्लुक़ रखता हो, अगर उसके साथ जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, तो जुल्म के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाए। और ये पैगाम हमारा नहीं बल्कि करबला के इमाम ने दिया है। करबला के इमाम ने ये नारा दिया है। लेकिन वहीं मैं बता दूं कि इसमें जंग हुआ था जिसमें कई ऐसे वली थे या कई लोग थे जो शहीद हो गए थे।
اس کو کہیں نہ کہیں ماتم کے روپ میں بھی مناتے ہیں اور کئی جگہ ایسی اچھی گھٹنائیں ہوئی تھی جسے خوشیاں بھی ظاہر کی جاتی ہے. کیا کچھ رہتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے شرعی طور پر اگر کہا جائے تو ماتم یہ کیا ہے اور شریعت میں ماتم کی کیا حیثیت ہے. سوگ، جس کو ہم اور آپ سوگ کہتے ہیں، مذہب اسلام میں اور شریعت میں سوگ 3 ہی دن ہے. 3 دن، 1 2 3 3 دن سے زائد اگر ہو جاتے ہیں تو پھر سوگ نہیں ہوتا. وہ کون سے دن ہیں؟ وہ انتقال کے بعد یا جو بھی حادثہ گزرا اس کے 3 دن کے بعد یہ سوگ منائے جاتے ہیں. بقیہ دنوں میں سوگ منانا جائز نہیں ہے. ہاں، محبت الگ چیز ہوتی ہے، رونا پیٹنا الگ چیز ہوتا ہے، بال نوچنا الگ چیز ہوتا ہے. چونکہ حسین کی محبت میں میرے حضور بھی روئے، ہے نا، لیکن رونا الگ چیز ہے اور بال نوچنا، سینہ پیٹنا، چہرہ کو پیٹنا، یہ تمام چیزیں، نوحہ کرنا جسے ہم اور آپ نوحہ کہتے ہیں، تو یہ نوحہ کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے مذہب اسلام میں جائز نہیں ہے. جس طرح سے آپ نے نوحہ کرنا کہا، مذہبی اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے، لیکن وہیں دوسری اور بات کریں تو اسلام میں مسلم سمودے بھی 2 بھاگوں میں بٹ چکا ہے. پہلا سیاہ اور دوسرا سنی. تو دوسری اور جو ہوتا ہے سیاہ لوگ، وہ سبھی مطلب جو سیاہ ہوتے ہیں وہ ماتم مناتے نظر آتے ہیں، کالا کلر کا لباس اختیار کرتے، چھاتی پیٹتے، یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں. اور دوسری اور اگر سنی کہیں تو وہ بالکل سافٹ طریقے سے، بالکل سمپل طریقے سے محرم مناتے نظر آتے ہیں. کیا فرق ہے دونوں میں، جس طرح سے آپ نے ابھی جواب دیا؟ دیکھیے، دونوں میں کافی ڈفرینس ہے، کافی فرق ہے دونوں میں. اور اہل تشیع کے اپنے الگ عقائد ہیں ان کے، اور اہل سنت والجماعت کے عقائد الگ ہیں. جماعت اہل سنت کے نزدیک ماتم کرنا، نوحہ کرنا، ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ماتم کرنا، نوحہ کرنا، چھاتی پیٹنا، سینہ کوبی کرنا، بال نوچنا، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک. بقیہ اپنے اپنے عقائد کے اعتبار سے وہ کام کرتے ہیں. اور ان کے یہاں، اہل تشیع کے یہاں، جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں، ہے نا، تو ان کے عقائد میں اور ہمارے عقائد میں کافی فرق ہے، کافی ڈفرینس ہے. اس لیے ہمارا ان سے کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت مولائے کائنات ہے. پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ہیں، اور چوتھے خلیفہ حضرت مولائے کائنات ہے. اور اہل تشیع کے یہاں چونکہ ان کے عقیدے ہم سے ڈفرینس سے الگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے خلیفہ حضرت علی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ حضرت علی ہیں، تو اول مقام وہ مولائے کائنات کو دیتے ہیں. لیکن جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو مقام ولایت میں اور جو خلافت کی جو قسمیں، 2 قسمیں ہیں، ہے نا، تو خلافت کی 2 قسمیں میں خلافت ظاہری اور خلافت باطنی، یہ 2 قسمیں ہوتی ہیں خلافت کی. تو خلافت ظاہری میں حضرت ابوبکر صدیق کا مقام اول مقام ہے، اور خلافت باطنی میں حضرت مولائے کائنات کا اول مقام ہے. جی، اب ان باتوں سے کہیں پرے چلتے ہیں، الگ چلتے ہیں. وہیں دوسری اور بات کروں گی میں آپ سے کہ محرم کے دن تعزیہ بنایا جاتا ہے، جگہ جگہ امام باڑے سجتے ہیں، تعزیہ تیار کیا جاتا ہے. تو تعزیہ تیار کرنا کیسا ہے؟ جماعت چونکہ اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے، اس معاملے میں اختلاف ہے. تعزیہ مطلقاً تعزیہ بنانا جائز نہیں ہے. جیسے کہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے لکھا ہے کہ مروجہ تعزیہ داری جو اس وقت رائج ہیں، ہے نا، جیسے تعزیہ بناتے ہیں لوگ، اس کو چوک چوراہوں میں گھماتے ہیں، ہے نا، اس کے اوپر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، منتیں مانتے ہیں. تو یہ جو خرافات ہو رہے ہیں، ہے نا، مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے جلوس کی شکل میں. ہم نکلتے ہیں، عورتیں بھی وہی رہتی ہیں، مرد بھی وہی رہتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے نا. ظاہر سی بات ہے
ایک دوسرے کی نگاہ ایک دوسرے پر پڑتی ہے، تو ان تمام خرافات سے سرکار اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مروجہ تعزیہ داری جو اس وقت رائج ہے تو مروجہ تعزیہ داری کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، غلط رسمیں گڑھ دی جاتی ہے جس کا اسلام سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ ہاں، امام حسین، سرکار امام حسین کا روضہ بنائیں آپ، اور روضہ بنانے کے بعد اس کو ایک مقام پر آپ رکھیں تو یقیناً سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کو جائز، مستحسن اور باعث ثواب اور برکت فرمایا ہے۔ جی، تو محرم کے دن روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنا کیسا ہوتا ہے؟ روزہ رکھنا کیسا ہوتا ہے محرم کے دن؟ دیکھیے، یوم عاشورہ یہ بہت بڑی تاریخ ہے۔ یوم عاشورہ جس کو کہتے ہیں، یہ بہت بڑی تاریخ ہے، اور اس تاریخ کا معاملہ یہ ہے کہ یہی وہ تاریخ ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، یہی وہ تاریخ ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، یہی وہ تاریخ ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میدان منی میں اللہ کی رضا کے خاطر قربان کیا۔ اس کے پیچھے اور بہت ساری باتیں ہیں۔ یہی وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر لگی۔ یہی وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے۔ تو یوم عاشورہ، اور یہی وہ تاریخ ہے کہ کل بروز قیامت جب قائم ہوگا تو وہ تاریخ 10ویں محرم کی ہوگی اور دن جمعہ کا ہوگا۔ اس لیے شریعت اسلامیہ میں اس تاریخ کی بڑی اہمیت حاصل ہے، اور خود میرے سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اور سرکار نے فرمایا ہے، بلکہ حضور نے حکم دیا ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرو، چونکہ اس سے پہلے جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ ہمارے اور آپ کے اوپر فرض تھا، لیکن چونکہ یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور مسلمان بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی ایک روزہ رکھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ ایسا کرو، ان کا بھی روزہ ایک ہو جائے گا، ہمارا بھی روزہ ایک ہو جائے گا، تو دونوں میں تمیز نہیں ہو پائے گی، ممتاز الگ نہیں ہو پائے گا۔ تو ایسا کرو، آئندہ سال سے جب یوم عاشورہ آئے تو آپ ان سے الگ ہونے کے لیے آپ 2 روزے رکھ لیا کریں، اور حضور نے فرمایا تو یہی ہمارے لیے سنت بن گئی۔ حضور نے فرمایا تو 2 روزے ہمارے لیے 9ویں 10ویں کی روزے سنتیں ہو گئی، لیکن 1 سے 10 تک بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ 9ویں 10ویں کے جو روزے ہیں وہ سنت نہیں ہے، نوافل میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ ہاں، نوافل میں شمار کیا جائے گا۔ کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، چونکہ اس کی پکڑ نہیں ہے شریعت میں۔ رمضان کے روزے اگر آپ کوئی عذر شرعی نہیں ہو، اور اگر آپ رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر گرفت ہے، شریعت کی پکڑ ہے۔ لیکن یوم عاشورہ کا روزہ اب نفل میں شمار کیا جائے گا۔ اب اگر کوئی رکھتا ہے تو اسے ثواب حاصل ہوگا، چونکہ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے تو ثواب حاصل ہوگا، اور اگر کوئی نہیں رکھ پاتا ہے تو شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ جی قاری صاحب، میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ کھانے پینے پہ بھی کئی چیزوں پہ پابندی ہے محرم میں، وہیں مچھلی کھانے پہ پابندی لگائی گئی ہے، کیوں آخر مچھلی نہیں کھائی جاتی ہے؟ دیکھیے، شریعت میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ جہالت ہے نا۔ شریعت میں اس کا کوئی کنسرن، بعض لوگ آپ نے تو مچھلی کہا، بعض لوگوں نے کہا ساگ بھی نہیں کھانا چاہیے، بالکل، کیونکہ وہ ہری ہوتی ہے۔ ہاں، اس طرح کی باتیں نکل کے سامنے آتی ہے، ناریل جیسے چیزیں ہو گئی، ساگ ہو گئی، بہت ساری چیزیں ہیں جو منع کرتے ہیں۔ ہاں، کھانے پینے سے منع کرتے ہیں۔ ہر حلال، جائز، طیب، پاک چیز کھا سکتے ہیں، مچھلی کی ہی کوئی قید نہیں ہے، ساگ کی ہی کوئی قید نہیں ہے، ہر حلال جائز چیز کھا سکتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں مچھلی، ساگ، ان تمام چیزوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ جی بالکل بالکل۔ قاری صاحب، آپ سے ایک آخری سوال میں جاننا چاہوں گی، چونکہ سیاہ اور سنی کے بیچ آپ نے بالکل بہترین طریقے سے ہمیں انتر بتایا، لیکن وہیں میں جاننا چاہتی ہوں آپ سے کہ سیاہ چھوڑ سنی کس طرح سے محرم مناتے ہیں اور کس طرح سے ہم سنی کو محرم منانا چاہیے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے سوالات ہوئے
ان تمام سوالات میں یہ جو آپ نے جو آخری سوال کیا ہے یہ ایک پیغام بھی ہے لوگوں کو، ہے نا، اور لوگوں تک یہ میسج پہنچے، ہے نا۔ جماعت اہل سنت والجماعت نے ہر جگہ جہاں جہاں بھی ہو قوم کی رہنمائی کی ہے، چاہے وہ مزارات کے معاملات ہوں، چاہے وہ مزارات کی حاضری کے معاملات ہو، عرس کا معاملہ ہو، چادر گاگر کا مسئلہ ہو، ان تمام چیزوں میں خاص کر کے اہل سنت والجماعت کے ہماری مسلک کے اور ہمارے رہبر و رہنما حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتابوں میں بالکل صاف صاف لکھا ہے نا۔ فروعیات میں جو فروعی چیز ہے، اصولی نہیں، جو فروعی چیز ہے ہم ان تمام چیزوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور جو اصولی چیز ہے جو اصل میں کرنا چاہیے ان چیزوں کو ہم نہیں کرتے ہیں۔ نماز، روزہ، نوافل، محفل ذکر حسین، ہے نا، قرآن کی تلاوت، غریبوں میں بیواؤں میں لنگر تقسیم کرنا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لوگوں کو شربت پلانا، یہ تمام چیزیں، ہے نا، اور پھر بہت سارے ذکر و اذکار ہیں، بہت سارے نوافل ہیں، درود شریف کی کثرت ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھیے آپ۔ یہ تمام چیزیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اہل سنت والجماعت یہ کہتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ کریں، اور بقیہ جو خرافات ہیں، جو بدعات ہیں، جو چیزیں پہلے رائج نہیں تھی، ہم نے جہالت کی بنیاد پر ان تمام چیزوں کو رائج کر لیا۔ لیکن ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ صاحب اگر کسی کے گھر میں میت ہو، ایک مثال دے رہا ہوں، سپوز دیٹ کہ اگر کسی کے گھر میں میت ہو تو کیا وہ گھر والا اپنے گھر والے کے مرنے پر کیا وہ ڈھول بجاتا ہے، ناچتا ہے، ڈانس کرتا ہے؟ بالکل نہیں کرے گا۔ اس کا اندر سے ضمیر یہ گوارا نہیں دے گا کہ ہمارے گھر میں میت ہے، ہمارے گھر میں بلا آئی ہے، آفت آئی ہے، اور ہم اس طرح خوشیوں کا اظہار کیسے کریں؟ ہم خوشیوں کا اظہار نہیں کریں تو پھر کیا کریں؟ وہ گھر والے کیا کرتے ہیں؟ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہے نا، درود شریف کے اوراد و وظائف کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں کرتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت ہمیشہ یہ کہتی آ رہی ہے، اور صبح قیامت تک جماعت اہل سنت خصوصیت کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ محرم الحرام شریف میں کثرت کے ساتھ آپ روزہ رکھیں، چونکہ اس روزے کا بہت ثواب ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت کریں، ہے نا، محفل ذکر حسین کرے، لنگر تقسیم کرے، کھچڑا تقسیم کرے، امام حسین کے نام سے شربت تقسیم کریں، بیواؤں یتیموں کے سر پہ محبت کا ہاتھ رکھے، لوگوں کے ساتھ بھائی چارگی قائم کرے، اتحاد قائم کرے، محبت اخوت کا درس دے، اس لیے کہ امام حسین نے کرب و بلا میں اخلاق کا درس دیا تھا، محبت کا درس دیا تھا، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا درس دیا تھا، اور محرم الحرام شریف میں میرے امام نے کربلا کی سرزمین سے ہمیں اور آپ کو اور پوری دنیا کو جو پیغام دیا، وہی پیغام ہمیں اور آپ کو، اپنے بھائیوں کو، اہل وطن کو دینا چاہیے۔ ایک آخری سوال کروں گی میں آپ سے، آج کل کے نوجوان سڑکوں پر اترتے ہیں، جس طرح سے آپ نے کہا ڈھول کے ساتھ اترتے ہیں، باجے گاجے کے ساتھ اترتے ہیں، روزہ رکھنے سے پرہیز کرتے ہیں، ان نوجوان لوگوں کے لیے، ان یواؤں کے لیے کیا کچھ سندیش دیتا ہے محرم الحرام شریف یواؤں کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا اسلام کی تاریخ، اور خاص کر کے کرب و بلا کی جب آپ تاریخ اٹھائیں گے تو کرب و بلا کی تاریخ میں امام حسین کے صاحبزادے ہیں حضرت علی اکبر، 18 سال کے کڑیل جوان ہیں، حضرت قاسم بن حسن جو حضرت امام حسن کی ایک ہی اولاد، حضرت قاسم بن حسن، یہ سب لوگ نوجوان تھے۔ اور کربلا کا کردار صرف نوجوانوں کا نہیں ہے، بچوں نے بھی کرب و بلا میں شریعت کی حفاظت کے لیے، جیسے حضرت علی اصغر، ہے نا، حضرت عباس علمبردار، یہ تمام لوگوں نے نوجوانوں کو، اور خاص کر کے ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان کو ایک پیغام ملا ہے کہ اگر تمہارے اندر کتنوں آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، تو مصیبت پر واویلا نہ مچاؤ، ہے نا،
اپنے بال کو نہ چیرو، نہ نوچو، اپنے چہروں کو نہ پیٹو، بلکہ مصیبت میں غم میں صبر کرو، یہی ہمیں اور آپ کو شریعت تعلیم دیتی ہے۔ اور یواؤں کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ چونکہ امام حسین ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، اور امام حسین کے ہمراہ حضرت علی اکبر بھی تھے اور حضرت قاسم بن حسن بھی تھے، تو انہوں نے بھی چونکہ وہ ظلم کے خلاف تھے تو ان کی یہ مدد کر رہے تھے، گویا وہ بھی ظالم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے۔ تو ہم اپنے یواؤں سے یہی بات کہیں گے کہ جب بھی آپ کے سامنے ظلم ہو، ناانصافی ہو، تو ظلم کے خلاف، چاہے وہ ظالم کوئی بھی ہو، آپ یقیناً کسی چیز کی پرواہ نہ کریں اور ظلم کے خلاف آپ آواز بلند کریں، یہی حق ہے، یہی اچھا ہے۔ اپنا پریچے دیں۔ میں محمد آفتاب ضیاء قادری، امام و خطیب مرکزی مسجد ڈونڈا رانچی جھارکھنڈ بول رہا ہوں۔ یہ ہمارے ساتھ ڈونڈا مسجد کے امام جڑ چکے تھے اور انہوں نے بہت ہی بے باکی سے اپنی باتوں کو رکھی اور محرم کا مہینہ کس طرح سے گزرا اور کس طرح سے گزارے جاتے ہیں اس طرح کی سندیش بھی انہوں نے دیے۔ سیاہ اور سنی میں کافی ایسے جو فرق ہے وہ بھی انہوں نے بیان کیا، لیکن وہیں یواؤں سے انہوں نے بھی اپیل کی کہ جس طرح سے آپ سڑکوں پر باجے گاجے کے ساتھ اترتے ہیں، ڈھول نگاڑوں کے ساتھ اترتے ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں ہمارے شریعت میں بالکل حرام کیا گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے بطور اپنے باتوں قصوں میں بھی ظاہر کی ہے۔ ایسے ہی تمام اپڈیٹس کے لیے بنے رہے لائیو انڈیا ہر پل کے ساتھ، اپنے سہیوگی وشال کے ساتھ۔ میں نیہا، رانچی سے۔